हेलो एंड बखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से हम अक्सर बात करते रहते हैं और यकीनन आज भी करेंगे, लेकिन आज की बात किस चीज़ से रिलेटेड है? आज की बात है जी वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है। उनकी एक ताज़ा रिपोर्ट आई है और उसमें उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं पाकिस्तान के हवाले से, वो मेरे ख़्याल में पहले भी होते होंगे, लेकिन जब वर्ल्ड बैंक या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक या पेरिस क्लब या आईएमएफ या कोई और इस तरह का इदारा इन चीज़ों को करे, तो मेरे ख़्याल में उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसका जो वेट है, वो बढ़ जाता है। वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है? वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि भाई आप लोग अपने सिस्टम को, ये जो करंट आपका मॉडल है, ये आपके कंट्री की इकोनॉमी, पॉवर्टी और बाकी चीजें बेहतर नहीं कर सकता। इसकी वजूहात क्या है ये भी उन्होंने बताई हुई हैं। और ये भी कहा है कि हमारे फौजी इदारों का, हमारे जो बड़े बिजनेस टाइकॉन्स हैं, उनका उनका इतना इन्फ्लुएंस है कि वो कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनने देते जिससे पाकिस्तान को फायदा हो और आम जनता की जिंदगी बेहतर हो जाए। इंडिया का भी जिक्र आया है, इंडोनेशिया, वियतनाम का भी जिक्र है इस रिपोर्ट के अंदर। पावर्टी में कितने परसेंट लोग मजीद गए हैं और कितने करोड़ बनते हैं। इंडिया में पावर्टी, बिलो द पावर्टी लाइन जो लोग रह रहे थे, उन उस चीज को उन्होंने कितना ओवरकम किया है। बांग्लादेश और इंडिया हमसे इस चीज में भी काफी आगे निकल गए हैं। डिटेल में जाते हैं इस खबर के, और आपको तफसील शेयर करने से पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम करें इस वक्त जी वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट के हवाले से। उसके मुताबिक पाकिस्तान की 40% पॉपुलेशन, यानी जो तकरीबन 9.5 करोड़ बनती है मौजूदा, अगर सेंसस के मुताबिक 24 या 25 करोड़ की अगर हम बात करें, तो अकॉर्डिंग टू दैट 9 से 10 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से, यानी पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं। और ये तादाद जो है, ये नहीं है कि ये इस तादाद, इस ये जो नंबर है, ये रुक गई है, ये नंबर रुक गया है। नो, ये नंबर दिन ब दिन इसमें मजीद लोगों का एडिशन हो रहा है, मजीद लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, जो मेरे ख्याल में बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा? वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हिंदुस्तान बड़ा सक्सेसफुल मॉडल रहा है उनका। पॉवर्टी के खिलाफ उन्होंने जो जंग लड़ी, अब सिर्फ 15% लोग वहां पे बिलो द पॉवर्टी लाइन रहते हैं, जो मेरे ख्याल में अगर अगले 3 या 4 साल या 5 साल में हम देखें तो हो सकता है कि ये परसेंटेज जो है 15 से 5% पे आ जाए, जिस तेजी से वो लोग काम कर रहे हैं। एक ये चीज हुई। एक चीज हमारे शब्बर जैदी साहब पुराने बीआर के चेयरमैन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये जो तरीकाकार चल रहा है, आपको वर्ल्ड बैंक बता रहा है, लेकिन मैंने भी आपको ये बात बताई थी कि हालात दिन ब दिन बद से बदतर की तरफ जा रहे हैं। इसके लिए आपको सॉलिड किस्म के स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ये कहानियां कि इधर से पकड़ लिया, उधर से पकड़ लिया, इससे ले लिया, उसको दे दिया, उससे ले लिया, इसको दे दिया, ये मजीद कहानी नहीं चलने वाली। लोगों के पास रोटी खाने को कुछ नहीं है। मतलब पॉवर्टी लाइन का मतलब ये है कि 1 या 1 डॉलर से कम कमाने वाले लोग। इसके साथ साथ हमारे जो पर कैपिटा इनकम है साउथ एशिया में, मैं साउथ एशिया की बात करूं, मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा, सबसे कम है। इसके बाद उन्होंने कुछ चीजें बताई हैं। उन्होंने ये बोला है कि भाई आपके यहाँ जो पॉलिसी मेकिंग होती है, उस पे उन लोगों का इन्फ्लुएंस है। उसमें उन्होंने फौज के इदारे का बाकायदा नाम मेंशन किया हुआ है। उसमें उन्होंने जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन है पाकिस्तान के, उनका हवाला उन्होंने दिया है कि भाई वो ऐसी पॉलिसी नहीं बनने देते जिससे ये हो कि हालात बेहतर हो, इकोनॉमी थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ आए। ये इंस्टेबिलिटी, ये पावर्टी और ये सारा कुछ ऐसे खत्म नहीं होगा। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने ये बात तो कर ली है, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद कौन करवाएगा? असल बात, असल कहानी तो यहां से शुरू होती है। उन्होंने सजेशन दे दिया कि भाई आपके पास चांस है, शायद आखिरी चांस है।
آپ کا جو سسٹم ہے وہ بڑا خطرناک طریقے سے جو ہے وہ مطلب نیچے کی طرف جا رہا ہے، اور آپ ٹپنگ پوائنٹ پہ ہیں. ایسے نہیں ہے. پاکستان is in the tipping point crisis where it should decide to remain a laggard with 40% population living below the poverty line under elite capture and policy decision driven by the strong vested interest of military, political and business leaders are change course to take off for a brighter future. کلیئر کٹ کہانی ہے، کوئی اپس اینڈ بٹس نہیں ہے. 2+2=4 ہے. کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اس میں سمجھ میں نہ آئے. لیکن بات ساری یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو خون چوستے آ رہے ہیں اس عوام کا، لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہمارے کچھ ادارے شامل ہیں. نہیں، ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ یہ چیز کرتے ہیں. تو طاقت مختلف لوگوں میں ڈیوائڈ ہے. کسی کے پاس زیادہ طاقت ہے، کسی کے پاس کم طاقت ہے. جس کے پاس جتنی طاقت ہے اکارڈنگ ٹو دیٹ وہ اپنا حصہ وہ لے رہا ہے. باقی بچ گئی پاکستان کی جنتا، تو وہ کہتے ہیں بھائی کیا ہونا ہے ان کو. پاورٹی لائن میں 40% رہ رہے ہیں. اب اگر یہ 50 یا 60% بھی ہو جاتا ہے تو سو واٹ، ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اسی لیے مطلب روٹی کے پیچھے لوگ جو ہے وہ خوار ہو رہے ہیں. مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ 2 ٹائم کی روٹی کھانا، میں کہتا ہوں کہ مشکل نہیں، ناممکن ہے. 1980 میں یہ بھی ورلڈ بینک کہہ رہا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کہ پاکستان واز آن نمبر 1 ان ساؤتھ ایشیا. ٹھیک ہے، پہلے نمبر پہ ہوا کرتا تھا ساؤتھ ایشیا میں پر کیپٹا انکم کے لحاظ سے اور باقی چیزوں کے لحاظ سے. لیکن پھر کیا ہوا لاسٹ 3 اور 4 ڈیکیڈز میں کہ ہم اتنی بدتر حالت میں آگے کہ ساؤتھ ایشیا میں سب سے نیچے لیول پہ اس وقت ہم رہ رہے ہیں. شاید افغانستان ہم سے بہتر پوزیشن پہ پرفارم کر رہا ہے. اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنے ایکسپینسز کو 2% کم کر لیں. یہاں پہ شاعر کس کو مخاطب کر رہا ہے؟ وہ ملٹری کو کہہ رہا ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا ہے، وہ بزنس کمیونٹی کو کہہ رہا ہے، وہ پولیٹیشنز کو کہہ رہا ہے، یا وہ عوام کو کہہ رہا ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کو یہ بات سنا رہے ہیں اور کس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ٹیکس میں جو انکریز ہے دیٹ شوڈ بی ایٹ 5%. لیکن ٹیکسز تو عام آدمی کے لیے بے تحاشا ٹیکسز ہیں. بلیو می کہ عام آدمی سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ بے تحاشا ٹیکسز لیے جاتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک جسے کہتے ہیں کہ 10 کروڑ کی مرسڈیز میں پھرنے والا آدمی اور 10 لاکھ کی گاڑی میں پھرنے والا اور 2 لاکھ کی موٹر سائیکل پہ پھرنے والا، سب کے لیے سیم پرائز ہے. پیٹرول کی سب کے لیے سیم پرائز ہے، جو انجن آئل یا باقی چیزیں ہیں سیم پرائز ہے. سب کے لیے سیم پرائز ہے کھانے پینے کی اور بجلی کی. اب what the thing is کہ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا، لیکن ہم سوچیں گے کیوں؟ یہ تو بلا ہو ورلڈ بینک کا کہ وہ چلو اس طرح کی چیزوں پہ وہ تھوڑا سا دماغ کپاتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں اور ریسرچز کرتے رہتے ہیں. ہمیں کیا لینا دینا یار ایسی چیزوں سے. ہم تو کہتے ہیں بھائی یہ جو 9-10 کروڑ ہے پاورٹی لائن سے نیچے لائف گزار رہے ہیں، اس سے بھی مزید اس میں 10 کروڑ اور بھی شامل ہو جائے، 20 کروڑ یہ لوگ ہو جائیں ہماری بلا سے، یعنی 40 سے 80% بھی ہو جائے تو ان کی صحت پہ اتنا سا بھی اثر نہیں پڑنے والا. وہ اسی لیے کہ وہ کہتے ہیں ہم محفوظ ہیں، ہمارے بچے محفوظ ہیں، ہماری فیملیز محفوظ ہیں، ہمارے پاس بے تحاشا پیسہ بھی ہے، بے تحاشا ہمارے پاس پراپرٹیاں بھی ہیں، ہمارا پاکستان سے باہر سیکیور سسٹم میں ہماری انویسٹمنٹس بھی ہیں، ہمارے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ وہ حکومت کرنے کے لیے بلا لیں گے ان کو. اگر ان کو کسی کو ایم پی ایم این اے بنانا ہو، کسی کو سینیٹر بنانا ہو، کسی کو کوئی آفیسر بنانا ہو تو بلا لیں گے ان کو یہاں پہ، اور وہ دیکھ لیں گے کہ چلو ان کو بھی ان کا شیئر جو ہے وہ ملتا رہے. تو کہانی تو ایسے ہے اور لگتا ہے کہ ایسے ہی چلے گی. کوئی کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ سر آپ پالیسیز کو انفلوئنس نہ کریں؟ نہیں. ملک ریاض کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ انفلوئنس نہ کریں؟ کہہ کے دکھائیں.
سب سے بڑی 2 نمبریاں وہ آدمی کرتا ہے، لیکن سب سے پارسا آدمی بھی وہی ہے پاکستان کا، کہ یہ دسترخوان چلاتا ہے، لوگوں کو مفت روٹیاں دیتا ہے۔ بے شک اس دسترخوان کے اوپر پڑی ہوئی روٹی صابرہ بی بی کے خون میں ہو کے وہ آئی ہے، وہ روٹی اس ٹیبل پہ پڑا ہوا وہ سالن یا جو کچھ بھی ہے وہ کہاں کہاں کس کس کے خون سے، جسے کہتے ہیں کہ کلر ہوا سرخ ہوا وہ آیا ہے۔ لیکن بھائی وہ پارسا آدمی، مجال ہے کہ کوئی میڈیا ہاؤس، مجال ہے کہ کوئی پولیٹیشین، مجال ہے کہ کوئی جج، مجال ہے کہ کوئی جنرل، کوئی بھی آدمی اس کے خلاف کوئی بات کرتا، بھائی وہ کہتے ہیں بھائی اس کے کچھ نہیں کہنا، سارا پاکستان اس کا ہے، پشاور بھی اس کا ہے۔ اب وہاں پہ انہوں نے بحریہ ٹاؤن بنا لیا، شروع کر دیا، کراچی میں بھی صحیح وہ گوٹ والے لوگوں کو بیچاروں کو مار مار کے بھگا دیا، کس کو جو بیٹھے ہوئے ان کو چھوڑ نہیں رہے، مار دیں گے ان کو، کیا کریں گے اگر وہ نہیں اٹھیں گے تو قبریں تو نہیں بنوانے دیں گے وہاں پہ، لیکن اڑا دیں گے وہ باہر، کیونکہ پاور ہے ان کے پاس۔ آپ انڈیپینڈنٹ پالیسی بنائیں جس میں ہو کہ ہاں ہندوستان کے ساتھ ہم ٹریڈ اینڈ بزنس کر سکتے ہیں، ہمارے پرابلمز اپنی جگہ، لیکن کاروبار ہم کر سکتے ہیں اور ہم کریں گے، لیکن اس سے تو فائدہ پھر پورے پاکستان کے عوام کو فائدہ پہنچے گا، اس سے کھانے پینے کی چیزیں بھی کم قیمت پہ ملنا شروع ہو جائیں گی، اس پہ میڈیسنز بھی ہو سکتا ہے بہتر کوالٹی کی اچھے ریٹ پہ مل جائیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہمیں تو ایسا نہیں چاہیے، بھائی وہ تو ہمارا ازلی دشمن، ہم نے ان کو ڈکلیئر کیا ہوا، ہم نے 4 جنگیں لڑی، ہم نے یہ کیا ہوا، ہم نے وہ کیا ہوا، اپنی بڑائیاں بیان کرتے ہوئے ہم نہیں تکتے ہوتے، پھر سونے پہ سہاگا بھائی ہم نیوکلیر پاور بھی ہیں، تو ہم کیسے یہ کر سکتے ہیں کہ ہندوستان جیسے چھوٹے موٹے ملک جس کی مشکل سے وہ ٹاپ 5 اکانومی میں اس کا نام آتا ہے، چھوٹا سے $610 کے ان کے پاس ریزروز ہیں، مطلب کیا حیثیت ہے، 140-45 کروڑ کی ان کی جنتا پاپولیشن ہوگی، ان کے پاس 15% لوگ جو ہے پاورٹی لائن، ہمارا مقابلہ وہ کہاں کر سکتے ہیں، وہ ہمارے لیول کے لوگ تو ہے نہیں، اور میں تو کہتا ہوں ہمارے لیول کے نہیں، ہم جس لیول کے وہ لیول کسی کے پاس ہے ہی نہیں، تو پھر تو لیول نہیں ہے، تو پھر ہماری بات چیت، کاروبار، یہ ساری چیزیں تو نہیں ہو سکتی۔ وہ افسار عالم صاحب بتا رہے تھے کہ بھائی بات یہ ہے کہ چیزیں ٹھیک بھی ہو جائیں گی تو پھر ایک گروپ اٹھے گا، پھر کوئی ڈان لیکس نکالے گا اور کوئی فلاں لیکس نکالے گا اور کوئی ڈمکا لیکس نکالے گا، کریں گے وہ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ کریں گے، کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں کر سکتا، ان کا کوئی بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا، وہ کچھ بھی کر لیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے کچھ کیا، ہاں پولیٹیشنز کو آپ ہتھکڑیاں بھی لگا سکتے ہیں، جرنلسٹوں کو آپ ہتھکڑیاں بھی لگا سکتے ہیں، ان کے وہ بینر پکڑا کے یوں کر کے مختلف جرنلسٹوں کے نام اور پوری ڈیٹیل لکھ کے ان کی تصویریں بھی وائرل کروا سکتے ہیں، بھائی ان کی کیا حیثیت ہے؟ آپ جنرل باجوہ صاحب کو، آپ جنرل جو دوسرے پاپا جانز والے ہیں عاصم باجوہ صاحب کو، آپ جو ہے فیض حمید صاحب کو، آپ کی مجال ہے کہ آپ ان کے ناموں کا جو ہے وہ باجوہ کا جو ہے بے بول لیں اور جسے کہتے ہیں کہ فیض حمید کا فے بول لیں، آپ کی مجال ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ نو، کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو سر ہم نے ورلڈ بینک والے جو مرضی کہہ دیں، وہ ایک چاچا جی بول رہے تھے ورلڈ بینک کے، بڑی لمبی چوڑی انہوں نے کہانی سنائی، لیکن سر ہمارے اوپر اثر نہیں ہونا، یہ آپ ان لوگوں کو بتا رہے تو جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، جن کے ہاتھ میں پاکستان کی باغ دوڑ ہے، انہوں نے چیز کو ٹھیک کرنا ہوتا تو 75 ایئرز میں کر لیتے۔ ہندوستان نے 1992 سے سٹارٹ لیا، اب 2023 میں نمبر 5 بڑی اکانومی پہ اس وقت سٹینڈ کر رہا ہے، اور نیکسٹ 3 to 5 ایئرز میں ٹاپ 3 پہ آ جائے گا۔ کیوں؟ ان کے کیا، ہمارے 2 ہاتھ ہیں ان کے 4 ہاتھ ہیں، ہماری 2 آنکھیں ان کی 6 آنکھیں ہیں، ہمارے 2 کان ہیں ان کے 6 کان ہیں، ہماری 1 کوپڑی لگی ہوئی ان کی 10 کوپڑیاں لگی ہوئی، ایسا تو نہیں ہے، ہماری طرح کے انسان ہیں، ہاں اپنے کام سے لگن رکھتے ہیں، کام سے کام رکھتے ہیں،
اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنے کنٹری کو، بھارت کو آگے لے کے جانا ہے، وہ لے کے جا رہے ہیں. ہمیں کہتے ہیں نہیں، عوام پیٹریوٹزم رکھے اپنے اندر، سینے پہ سجا کے رکھے، بالکل پاکستان کا فلیگ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم جو مرضی کریں ہمیں کچھ نہیں کہیں گے. اگر آپ کہیں گے تو پھر آپ کی پیٹریوٹزم ہمیں قبول نہیں ہے، آپ پیٹریوٹ نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے ہمارے اوپر انگلی اٹھائی ہے. اور اگر آپ ہمارے اوپر انگلی اٹھائیں گے تو پھر وہ انگلی ہم توڑ کے اور آپ کی چبا جائیں گے. تو بھائی ایسے حالات میں ورلڈ بینک کا ہے، کوئی کچھ کا ہے، کوئی کچھ کا ہے. ہمارے تو وہ جنرل ضیاء بھی گزرے، وہ جنرل اسلم بیگ صاحب کا کلپ میں دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے کہ خانہ کعبے میں جا کے جو مسلمان ایز اے مسلم سب سے بڑی جگہ مانی جاتی ہے دنیا، وہاں پہ سعودی عربیہ کے اس وقت کے کنگ اور یاسر عرفات صاحب کو، فلسطین کے جو تھے، ان کو باقاعدہ کمٹمنٹ کی کہ میں پانسی نہیں دے رہا ذوالفقار علی بھٹو شہید کو، واپس آ کے وہی کیا. اب یار ایسے لوگوں سے آپ کیا کرو گے؟ مطلب اب جی مرد مومن مرد حق ضیاء الحق ضیاء الحق کہتے جی اس جیسا آدمی تو کوئی تھا نہیں، کہتے یہ تو بڑا نمازی پرہیزی آدمی تھا، یہ تو پتہ نہیں تہجد پڑھتا تھا، یہ پتہ نہیں کیا اور کیا کرتا تھا. ہمیں کیا اس کی ان چیزوں سے؟ وہ تو اس کی پرسنل چیزیں کہ وہ کتنی پڑھتا ہے کتنی نہیں پڑھتا، اس کا کیا بلیو ہے کیا نہیں ہے، میرا مسئلہ یہ نہیں ہے. لیکن اس نے وہ کیا. آج بھی فیصل مسجد میں اس کی اتنی خوبصورت جگہ پہ اس کا قبر بنایا گیا. واٹ دا تھنگ از کہ ہم لوگ، مطلب ہم لوگوں سے اوورال ہماری پالیسی کی میں بات کر رہا ہوں، ہم تو ہے خیر بھیڑ بکریاں، ہمارا کیا. تو بھائی کبھی ہماری ہسٹری میں ایسی چیز رہی ہو کہ ہم نے کہا ہاں بھائی صحیح کرنا ہے، کہتے ہم نے صحیح کرنا ہے، اتنا صحیح کرنا ہے کہ جتنا ہمیں فائدہ ہو، اتنا حد تک ٹھیک رکھنا ہے جس میں ہم اچھے طریقے سے جی سکیں، جس میں ہماری زندگیاں لگژریس قسم کی زندگیاں گزرتی رہیں. باقی یہ 40% ہے، 50% ہے، 60% ہے، 70% ہے یا 80% ہے، کسی کو کوئی، میں نے کہا نا کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ اتنا سا بھی فرق نہیں پڑتا، نہ پڑنا ہے. خیر ورلڈ بینک کا بہت شکریہ، میں تو تھینک یو کہوں گا یقیناً کہ انہوں نے بیچاروں نے اتنی محنت کی ہم لوگوں کے لیے. حالانکہ ان کو کیا پڑی ہوئی یار، دنیا میں 200 کنٹریز ہیں، اس کسی اور پہ کام کر لیتے تو چلو کوئی فائدہ بھی ہوتا. ہمارے ہاں کچھ چینج ہونا نہیں ہے، ہمارے ہاں پالیسی وہی ڈنڈے کے زور پہ، جن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے وہی وہ ڈنڈا ماریں گے اور سب کو کہیں گے چلو وہ لگ جاؤ لائن میں، سب لگ جائیں گے لائن میں. تو خیر اینی وے سلسلہ چل رہا ہے اور نیوز اپڈیٹ ہوتی ہے تو یقیناً آپ کے ساتھ شیئر کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو کسی اور نیوز اپڈیٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے ٹیک کیئر.